हाशिम इब्ने मकना, खुदाई का झूठा दावा करने वाला। खुरासान का एक इलाका मरु, जो एक पसमानदा गांव था, जहां 1.5 सदी गुजरने के बावजूद भी इस्लाम की तालीमात बहुत कम थी। इन दिनों इस्लामी दुनिया बनु उमैया और बनु अब्बास के तनाज़ात में गिरी हुई थी, लेकिन इन देहातियों को इनके हालात से कोई सरोकार न था, क्योंकि वहां तक ये खबरें पहुंचा भी नहीं करती थी। ये गांव था भी क्या, एक जजीरा था, मगर यहाँ मुकम्मल अमन सुकून था और महफूज व मामून थे। सब अपने काम से काम रखा करते थे। गांव में सब लोग निचली जात के थे। इन्हीं में एक धोबी था, एक खानदानी धोबी, लोगों की मेल कचेल साफ करने वाला धोबी, लेकिन अपने अखलाक की बदौलत इसने लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। वो और इसकी बीवी मिलकर पूरे गांव के कपड़े धोने के लिए घर घर जाते और धोकर वापस कर देते। उम्र काफी हो गई थी पर कोई बच्चा न था, इस पर ये अफसुर्दा रहा करते थे। फिर एक दिन अल्लाह ने इनकी भी सुन ली। बीवी की उम्र तकरीबन 40 साल थी कि गोद हरी होने की खुशखबरी मिली। गांव वालों को खबर मिली तो वो बड़े हैरान हुए, मगर मुबारकबाद भी दी। इसने भी आगे से हर एक से दुआ की दरखास्त की कि अल्लाह ताला बेटा अता करे। महीनों गुजर गए, मगर धोबी की जानिब से किसी भी खुशखबरी का इजहार न किया गया। तो गांव की औरतों को तजस्सुस हुआ कि आखिर हुआ क्या है, लड़का या लड़की। एक औरत ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, ए धोबी, तेरे घर बच्चा हुआ भी है या नहीं? धोबी ने जवाब दिया, हाँ हो गया है। पूछा क्या हुआ है? बेटा के बेटी। जवाब दिया कि बेटा हुआ है। पूछा गया नाम क्या रखा है? जवाब मिला, नाम रखा है हाशिम। हाशिम नाम रख दिया है। औरतों ने पूछा कि क्या बात है, तू खुश नहीं दिख रहा, हालांकि तुझे खुश होना चाहिए कि तेरी मुराद भर आई और बेटा पैदा हुआ तेरे घर। धोबी ने जवाब दिया कि बहुत बदसूरत है, मुझे तो जरा भी अच्छा नहीं लगा। पूछा कि तेरी बीवी को कैसा लगा? जवाब दिया, अब वो अपने हाथ से गला तो घूंट नहीं सकती। औरत ने कहा कमाल है, कैसे माँ बाप हो तुम, अपनी औलाद तो सबको ही प्यारी लगती है। धोबी ने कहा, अब तो बस इतनी खुशी है कि बड़ा होकर मेरा हाथ बिठा दिया करेगा। धोबी तो चला गया, मगर औरत को फिक्र लाहक हो गई कि ऐसा भी क्या बदसूरत है कि माँ बाप भी बेजार हैं। अकेली जाने की हिम्मत ना हुई तो कई दूसरी औरतों से भी जिक्र किया, मगर कोई भी धोबी के घर इसके साथ चलने पर तैयार न हुआ। आखिरकार एक औरत मान गई। दोनों धोबी के घर गए। क्या देखते हैं, बहुत ही बदसूरत बच्चा। देखते ही डर कर दूर हट गई। बच्चा जरा बड़ा हुआ और घर से बाहर निकलने लगा तो बच्चे जिन्हें बदसूरती और खूबसूरती की तमीज नहीं होती, मगर खौफ का अंसर तो इनमें भी होता है, वो इससे खौफजदा रहते और अपने साथ खेल में शरीक न करते, बल्कि भाग खड़े होते। कुछ ही अरसे बाद बच्चे भी मानूस हो गए और इसके साथ खेलने लगे। हाशिम को एहसास होने लगा था कि वो दूसरे बच्चों की तरह नहीं है। वो अपने आप को अकेला महसूस करता था। माँ बाप सुबह जाते शाम ढले आते थे। वो अकेला तन्हाई में सोचता रहता कि इसे अब क्या करना चाहिए, हालांकि इसकी उम्र अभी सोचने की ना थी। बाप ने इस बात को महसूस किया कि हाशिम तन्हाई का शिकार होता जा रहा है, लिहाजा इसे भी अपने साथ काम में शरीक कर लिया जाए। जल्द ही सीख भी जाएगा और वक्त भी गुजरता रहेगा इसका। हाशिम बड़ी बेदिली से बाप के साथ काम पर जाता। माँ भी इनके हमरा जाया करती थी। हाशिम को अब और ज्यादा एहसास होने लगा कि इसके माँ बाप की कोई भी इज्जत नहीं करता। वो सोचता था वो एक बेइज्जत खानदान का बेइज्जत बच्चा है। बाप के मरने के बाद वो भी हाशिम नहीं, धोबी कहलाएगा। एक दिन गांव की मस्जिद में मरु के इलाके से कोई आलमे दीन आए हुए थे। वो भी खेलता हुआ वहां पहुंच गया। क्या देखता है कि मस्जिद के मौलवी इसकी बड़ी अवभगत कर रहे हैं। गांव का हर शख्स इनसे झुक झुक कर मिल रहा है। इससे आलम साहब की ये इज्जत अफजाई देखी न गई और वो घर चला आया और सारी रात सोचता रहा कि इनकी इज्जत इस वजह से थी कि वो धोबी ना थे। दूसरे दिन बाप गदा लेकर खड़ा था, लेकिन हाशिम अकड़ कर खड़ा हो गया और साथ जाने से इनकार कर दिया। बाप ने वजह पूछी तो जवाब दिया, मुझे धोबी नहीं बनना, लोग धोबी की इज्जत नहीं करते, बच्चे भी मुझे धोबी धोबी कहकर छेड़ते हैं। बाप ने पूछा फिर क्या सोचा है, क्या काम करोगे? हाशिम ने जवाब दिया, इस दिन मस्जिद में मौलवी साहब आए थे ना, इन्हें देखा था ना, लोग कितनी इज्जत करते हैं इनकी, बस मैं वही बनना चाहता हूँ।
دھوبی تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کی بیوی بھی رونے لگی کہ بچہ تو گیا کام سے۔ مسجد میں جو امام ہیں ان کا تو یہ حال ہے کہ کسی نے کچھ دے دیا تو کھا لیا، وہ تو ہم سے بھی زیادہ غریب ہیں، خالی عزت سے کیا ہوتا ہے۔ باپ سمجھا کر تھک گیا، لیکن وہ کسی کی بات نہیں سنتا تھا۔ آخر کار باپ اس کا ہاتھ پکڑ کر مسجد لے گیا اور مولوی کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دے دیا کہ اسے مولوی بنا دو۔ مولوی نے کہا کہ تم تو دھوبی ہو۔ باپ نے جواب دیا کہ ہاں، مگر یہ مولوی بننا چاہتا ہے۔ دھوبی نے کہا ہم نے اسے لاکھ سمجھایا مگر اس پر بھوت سوار ہے کہ مولوی ہی بننا ہے۔ مولوی نے کہا ٹھیک ہے، کل سے اسے میرے پاس بھیج دینا، میں اسے لکھنا پڑھنا سکھا دوں گا۔ ہاشم نے مسجد جانا شروع کر دیا۔ وہاں کچھ بچے اور بھی تھے۔ وہ بہت خوش تھا کہ یہاں اسے کوئی دھوبی نہیں کہتا تھا۔ مولوی صاحب نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ اسلام میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، کوئی امیر کوئی غریب نہیں ہوتا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ مولوی صاحب قرآن پڑھاتے، ساتھ ساتھ مطلب بھی سمجھاتے جاتے۔ سب حیران تھے کہ دھوبی کا بچہ بھی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ دوسری طرف دھوبی اسے لان تان کرتا رہتا تھا۔ ہاشم کا ذہن پڑھائی میں بہت اچھا تھا۔ جلد ہی اس نے قرآن کریم ختم کر لیا۔ اچھا خاصا پڑھنا لکھنا بھی آ گیا تھا۔ اب ظاہر ہے مسجد کے امام اسے اتنا ہی پڑھا سکتے تھے جتنا وہ خود جانتے تھے۔ اس کا شوق دیکھ کر اسے قریبی گاؤں بھیج دیا گیا، جہاں کے پیشے امام نے انہیں علم شعر کی تعلیم دی، جو ایران کا ایک بڑا علم سمجھا جاتا تھا۔ اسے اس علم میں دلچسپی ہوئی، مگر کچھ ہی عرصہ بعد وہ اس سے اکتا گیا۔ اب حال یہ تھا وہ پوری طرح تعلیم بھی حاصل نہ کر سکا اور دھوبی وہ بننا نہیں چاہتا تھا، یعنی گھر کا رہا نہ گھاٹ کا۔ گاؤں سے نکل کر جنگل میں دن بھر گھومتا رہتا تھا۔ باپ اس کی آوارہ گردیوں سے تنگ آ چکا تھا۔ آخر کار اس کو گھر سے نکال دیا کہ کچھ کما کر لاؤ ورنہ ہم تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ ہاشم کون سا اس گاؤں میں خوش تھا۔ اس نے گھر اور گاؤں دونوں کو چھوڑ دیا۔ ان دنوں ایران کے کئی شہر علم و ادب کے مرکز بنے ہوئے تھے۔ ان شہروں میں مرو شہر ان میں سب سے زیادہ قریب تھا۔ ہاشم کو معلوم تھا کہ مرو میں ہر فن کے استاد بیٹھے ہیں۔ وہ مرو میں آ گیا۔ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا۔ علوم محدود تھے لیکن ذوق و شوق حد سے زیادہ بڑا ہوا تھا۔ طالب علموں کی بے حد عزت کی جاتی تھی اور ہر طرح سے ان کا خیال رکھا جاتا تھا۔ ہر مسجد ایک مکتب بنی ہوئی تھی۔ جگہ جگہ علماء درس دیا کرتے تھے۔ ہاشم نے بھی یہاں رہ کر تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ ہاشم کا غائب ہو جانا کوئی قابل ذکر بات نہ تھی۔ اس کے ماں باپ تک کو اس کی فکر نہ تھی۔ ہاں، اس کی ماں اسے کبھی یاد کر لیا کرتی تھی، پھر یہ کہہ کر صبر کر لیا کرتی تھی کہ وہ کون سا ہمارے کام کر رہا ہے۔ کئی سال گزر گئے، ہاشم کا کوئی اتا پتا نہ تھا۔ لوگ اسے بھول گئے تھے کہ ایک دن وہ گاؤں لوٹ آیا۔ لوگوں نے اس کی آمد کی خبر اس کے ماں باپ کو دی۔ ماں کی مامتا بے چین ہو گئی اور وہ گھر سے بھاگ کر ہاشم کے پاس پہنچی۔ دیکھا ایک دراز قد کا نوجوان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اسے گھر لے گئی، دیر تک سامنے بٹھا کر روتی رہی۔ شام کو دھوبی گھر آیا تو بیٹے کو سامنے دیکھ کر وہ بھی خوشی سے پھولا ہوا تھا۔ دل میں سوچ رہا تھا اتنے دنوں بعد آیا ہے، یقیناً دنیا دیکھ کر کافی کچھ سیکھ گیا ہوگا، کوئی کام دھندا کرنے لگا ہوگا، اب وہ کمائے گا اور ہم بیٹھ کر کھائیں گے۔ اور پھر ہاشم گاؤں کی مسجد کے امام کے پاس گیا، وہی امام جن سے اس نے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ تو بیچارے کم پڑھے لکھے آدمی اور ہاشم مختلف علوم و فنون بہترین استاذہ سے حاصل کر کے آیا تھا۔ اس نے امام صاحب سے گفتگو شروع کی تو امام ششدر رہ گئے۔ وہ جس موضوع پر بات کرتے ہاشم ایسے نکتے پیش کرتا کہ معلوم ہوتا علم کا دریا بہہ رہا ہو۔ امام صاحب نے حیرت سے پوچھا کہ تو وہی ہاشم ہے نا؟ ہاشم نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ امام صاحب نے کہا کمال ہو گیا، دھوبی کا بیٹا اور اتنا بڑا عالم۔ جواب میں ہاشم نے کہا آپ کی نگاہ میں کمال ہوگا مگر میں ذرا بھی مطمئن نہیں ہوں۔ مجھ سے کئی ایسے ہیں جو ان علوم پر دسترس رکھتے ہیں، میں تو کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں جو آج تک کسی نے نہ کیا ہو۔ امام صاحب نے کہا ایسا کیا کام ہے بھلا کہ جو کوئی اور انسان نہ کر سکا ہو؟ اگر تو مردوں کو بھی زندہ کرے گا تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کر چکے ہیں۔ اگر تو آسمانوں پر بھی چلا جائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے موقع آخری آسمان سے بھی آگے جا چکے ہیں۔
ایسے خیالات سے باز آ جا اور جو علوم تیری دسترس میں ہے ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر۔ ہاشم کے علم کی شہرت پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ نوجوان طبقے میں وہ مقبول ہوتا چلا جا رہا تھا، کیونکہ وہ ایسی ہوشربا داستانیں سنایا کرتا کہ لوگوں کے منہ کھلے رہ جاتے تھے۔ کچھ لوگوں نے تو مشہور کر دیا تھا کہ اس میں کوئی پر اسرار روح گھس گئی جو اس سے یہ باتیں کہلواتی ہے۔ بہت سے ضعیف العقیدہ لوگ ماننے لگے تھے کہ ہاشم اب ایک پر اسرار ہستی ہے، ورنہ ایک دھوبی کا بیٹا اتنا بڑا عالم کیسے بن سکتا ہے۔ لوگوں کی یہ باتیں اس کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھی۔ اس نے انسانی نفسیات کا بھی مطالعہ کیا تھا۔ اسے علم تھا کہ لوگوں کو ایسی باتیں دلکش لگتی ہیں جو ان کے لیے نہیں ہوں اور اس سے پہلے انہوں نے نہ سنی ہوں۔ اس نے اپنی باتوں میں جھوٹ کو شامل کر کے ایسی داستانیں بیان کرنا شروع کر دیں کہ لوگ دنگ رہ جاتے۔ آہستہ آہستہ دلچسپی کا جذبہ عقیدت میں ڈلنے لگا۔ ایک دن وہ برملا کہنے لگا کہ خدا اس سے براہ راست خطاب کرتا ہے۔ کسی نے اسے نماز کے قریب جاتے نہ دیکھا تھا۔ بڑی عمر کے لوگوں نے لا حولہ پڑھی اور اس کی مجلس سے اٹھ گئے، لیکن نوجوان بیٹھے رہے۔ ہاشم بھی یہی چاہتا تھا، کیونکہ نوجوان طبقہ ہی اس کے کام آ سکتا تھا۔ اس کو علم ہو چکا تھا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں۔ اس نے ایک دن اعلان کر دیا کہ مجھ میں کسی پیغمبر کی روح آ چکی ہے، مگر تم لوگ یہ بات جا کر کسی سے نہ کہنا۔ لوگ یقین نہ کریں گے اور تمہیں مجھ سے جدا کر دیں گے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی ایک انسان کی روح کسی دوسرے انسان کے جسم میں آ جائے؟ اس نے غصے سے جواب دیا کہ مجھے ہرگز نہیں پسند کہ میری باتوں پر شک کیا جائے، لیکن پھر بھی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب تم سوتے ہو تو تمہاری روح کہاں چلی جاتی ہے؟ کسی نے کہا ہمیں نہیں معلوم، تم ہی بتا دو۔ اس نے ہنس کر کہا تمہیں معلوم نہیں اور مجھ سے بحث کرتے ہو۔ روح ہمارے بدن سے نکل جاتی ہے اور ہم پر وقتی موت طاری ہو جاتی ہے۔ کچھ وقت کے بعد روح واپس جسم میں آ جاتی ہے اور ہم جاگ اٹھتے ہیں۔ ایسے ہی مجھ میں کسی پیغمبر کی روح داخل ہو چکی ہے۔ حاضرین میں سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ یہ روح کس کی ہے؟ ہاشم نے جواب دیا معلوم ہے مگر بتانے کا حکم نہیں ہے۔ پھر سوال اٹھا کہ اس طرح تو ہم میں بھی کسی کی روح داخل ہو سکتی ہے۔ اس نے جواب دیا ہاں بالکل ہو سکتا ہے۔ یہ بھی تو ہوتا ہے کہ ایک انسان دنیا میں بار بار جنم لیتا ہے۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی روح ہم میں حلول ہو جاتی ہے۔ بزرگوں کی مخالفت کی وجہ سے ہاشم کو وہاں سے دوبارہ جانا پڑا۔ وہاں سے نکل کر اس نے دوبارہ نگر نگر گھوما۔ کئی سال گزر گئے۔ ایک دن اچانک ہاشم لوٹ آیا۔ اس مرتبہ اس نے کچھ نئے علوم بھی سیکھے تھے جن میں طب اور کیمیا بھی شامل تھے۔ اس کے آنے کے 3 دن بعد ہی گاؤں میں کسی کو بخار ہوا۔ ہاشم اسے دیکھنے گیا۔ مریض کو دیکھتے ہی وہ مرض کی نوعیت سمجھ گیا۔ کچھ دمائیں اپنے سامنے پلائیں اور بخار فوراً ہی اتر گیا۔ اسے بھی ہاشم کی پر اسراریت کا شاخسانہ قرار دیا گیا۔ لوگ طب سے واقفیت تو رکھتے تھے لیکن یقین نہ تھا کہ دھوبی کا لڑکا بھی طبیب ہو سکتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس میں کوئی روح گھس گئی ہے۔ جب سے وہ آیا تھا لوگ دیکھ رہے تھے وہ مختلف طرح کے تجربات کرتا رہتا تھا۔ کبھی آگ جلا کر مختلف دانتوں کے ٹکڑے ڈال رہا ہے تو کبھی پیالے میں پارا رکھ کر اس سے کھیل رہا ہے اور کبھی بوتل میں تیزاب ڈال کر اس میں لوہے کے ٹکڑے ڈال رہا ہے۔ اب وہ باتیں بھی بہت کم کیا کرتا تھا۔ علم کیمیا اس وقت اس علم کو کہا کرتے تھے جس میں کم قیمت دھاتوں کو ایک خاص تناسب سے ملا کر سونا بنانے کے دعوے کیے جاتے تھے۔ ہاشم بھی انہی تجربات میں گھنٹوں مشغول رہا کرتا تھا۔ لوگ اس کے پاس بیٹھے رہتے تھے اور وہ خاموشی سے تجربات میں لگا رہتا تھا۔ انہی دنوں میں اس پر بخار کی کیفیت ہوئی، پھر دانے نکلنے شروع ہوئے۔ پورا چہرہ دانوں سے بھر گیا۔ بدبو ایسی پیدا ہوئی کہ کوئی قریب ہی نہ آتا تھا۔ لوگ شک میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کیسی پاکیزہ روح ہے جس کی بنا پر اس پر عذاب نازل ہوا۔ اب لوگ دروازے سے باہر ہی کھڑا رہا کرتے تھے، باتیں کرتے تھے کہ وہ اپنا علاج کیوں نہیں کرتا، اس پر عذاب یہ کیسا ہے۔ ہاشم نے یہ سب باتیں سنی اور ایک دن انہیں بلا کر ان سے ایک سوال پوچھا کہ کسی نے ایوب علیہ السلام کا ذکر سنا ہے؟ سب نے کہا ہاں سنا ہے۔ اس نے مزید سمجھایا کہ انہیں ایسی بیماری تھی کہ پورا بدن گل گیا تھا۔ لوگ انہیں بستی سے باہر چھوڑ آئے تھے۔ کیا تم میں سے کوئی جٹلا سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی نہ تھے؟ مجھے بھی یہ مرض اللہ کی جانب سے ملا ہے۔ وہ میرا امتحان لے رہا ہے اور میں صبر کر رہا ہوں۔ شکایت کروں گا تو پورا گاؤں
زمین میں دنس جائے گا۔ باتیں کرنے کا تو وہ ماہر تھا، سب کو اس نے قائل کر لیا۔ سب توبہ کرنے لگے کہ کیسے اندیشے ہم نے پیدا کر لیے۔ سب نے کہا ہم تمہارے لیے کسی اچھے طبیب کا بندوبست کیے دیتے ہیں۔ ہاشم نے انہیں سختی سے منع کیا کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے، خبردار کسی کو میرے پاس نہ لانا، اللہ جلد ہی خوشخبری سنائے گا۔ جب بھی کوئی اس کی بیماری کی بات کرتا تو وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی باتیں کرتا کہ لوگوں پر رعب پڑے اور اسے حضرت ایوب علیہ السلام کا ہم پایا سمجھیں۔ دراصل اس کو شدید قسم کی چیچک نکلی تھی جس کا وہ چپکے چپکے علاج کر رہا تھا اور لوگوں پر ظاہر کر رہا تھا کہ اللہ اس کا علاج کر رہا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اور خاص مرہم دے کر جاتے ہیں جسے وہ چہرے پر لگا لیتا ہے، جلد صحت یابی ہوگی۔ دانے آہستہ آہستہ خشک ہوتے چلے گئے مگر چچک کے نشانات سے چہرہ مزید مکروہ ہو گیا، ساتھ ہی ایک جانب کی آنکھ بھی بیٹھ گئی تھی۔ چچک کا علاج وہ جانتا تھا کر لیا پر آنکھوں کے علاج سے واقف نہ تھا، سو ایک آنکھ گوا بیٹھا۔ بدصورتی میں 4 چاند لگ گئے۔ ساتھی دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا، صبح سویرے گھر سے نکل جاتا اور رات اندھیرے واپس آتا۔ مصروفیات پر اسرار ہوتی جا رہی تھی۔ لوگ کہتے کہ وہ روحوں سے باتیں کرنے جاتا ہے۔ اس کا پیچھا کیا گیا تو واقعی عجیب حرکات کرتا پایا گیا۔ مراقبہ کی حالت میں بیٹھا ملتا تو کبھی مختلف تجربات کرتا پایا گیا۔ تجربات میں کچھ کامیابی ہوئی تو مددگاروں کی ضرورت درپیش آئی۔ بے روزگاروں کی کمی نہ تھی، چند نوجوانوں کو کیمیا گری کی شعبدے دکھا کر مرعوب کیا اور اب ہر وقت ساتھ رہنے لگے۔ سونا بنانے کے تجربات کیے اور ایک مصنوعی چہرہ تیار کیا تاکہ اس کا مکروہ چہرہ کم سے کم لوگوں کے سامنے آئے، اور اب وہ پیغمبری کا دعویٰ کرنے والا تھا۔ پھر سوچا کہ اگر پیغمبر بنا تو نئے لوگ چہرہ دیکھنا چاہیں گے، سو اس نے کچھ اور ہی سوچ لیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کل رات تمہارے استاد ہاشم نے خواب دیکھا ہے کہ خدا کی روح مجھ میں حلول کر گئی ہے، نعوذ باللہ۔ ساتھیوں نے پوچھا کیا خدا کی بھی روح ہوتی ہے؟ اس نے کہا تم ان باریکیوں کو نہیں سمجھو گے، بس اتنا سمجھ لو کہ اب میرا حکم خدا کا ہی حکم ہوگا، یعنی کہ میں ہی خدا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کہ خدا کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس نے جواب دیا دنیا میں خرابی حدوں کو پہنچ چکی ہے، میرے ذریعے اب دنیا کو سنوارا جائے گا اور تم لوگ میرا ساتھ دو گے۔ اس کے سلے میں کسی مناسب وقت پر تمہیں آسمانوں اور جنت کی سیر کروائی جائے گی۔ شاگردوں نے پوچھا ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہاشم نے کہا مجھے رب کائنات کہو اور مجھے سجدہ کرو۔ ہر شخص جو وہاں موجود تھا سب نے سجدہ کیا اور دیر تک سجدے میں ہی پڑے رہے۔ جب ہاشم خوب خوش ہو چکا تو اس نے انہیں سجدے سے اٹھنے کا حکم دیا اور ہدایت کی کہ ابھی یہاں سے جانے کے بعد کسی کو کچھ نہ بتانا کہ جب تک میں نہ کہوں، اور آج کے بعد سے بس میرا ہی حکم ماننا ہوگا۔ ہاشم نے سوچ لیا تھا کہ یہاں کے لوگ جو مجھے اور میرے آباء و اجداد کو جانتے ہیں وہ مجھے ہمیشہ حقیر ہی سمجھتے رہیں گے۔ مجھے اب ایسی جگہ جانا ہوگا جہاں لوگ نہ تو مجھے جانتے ہوں اور نہ ہی میری شکل سے واقف ہوں۔ اس نے خفیہ تیاری کی اور ساتھیوں کو سفر کا حکم دیا جن کے لیے پہلے ہی وہ گھوڑوں اور دیگر سفری سامان کی تیاری کر چکا تھا۔ ساتھیوں نے منزل کا پتہ پوچھا تو اس نے کہا کہ خدا کسی کے ارادے کا پابند نہیں، ساری زمین میری ہے، جہاں چاہوں گا قیام کروں گا۔ کل 20 افراد تھے جو اس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ سفر پر رات کے اندھیرے میں وہ گاؤں سے نکلے، چاند کی روشنی میں اور بڑی خاموشی سے، کسی کو آپس میں گفتگو کی بھی اجازت نہ تھی۔ صبح جب سویرا ہوا تو ساتھیوں نے دیکھا کہ ہاشم کے منہ پر سنہری نقاب تھا اور چہرہ اس سے چھپا ہوا تھا۔ ساتھیوں نے پوچھا یہ نقاب کیسا؟ ہاشم نے کہا اب میرے چہرے پر ایسا روب و جلال ہے کہ جس کی تم تاب نہ لا سکو گے، اسے میں نے جنت سے منگوایا ہے۔ ساتھیوں نے کہا ہم تو بچپن سے آپ کو دیکھتے آ رہے ہیں، ہم سے کیا پردہ؟ ہاشم نے کہا پاگل نہ بنو، کیا میں نے موسیٰ کو اپنی ایک جھلک دکھلا کر بے ہوش نہ کر دیا تھا؟ وہ تو موسیٰ تھے جو بے ہوش ہو گئے، تم تو خاک ہو جاؤ گے جو میرا بے نقاب چہرہ دیکھ لیا۔ اب ایسی ضد نہ کرنا کہ جو میرے غضب کو دعوت دے۔ ساتھیوں نے کوئی سوال نہ کیا اور چلتے رہے، یہاں تک کہ کش میں پہنچ گئے۔ یہ سرسبز شاداب علاقہ تھا جو جنگی نقطہ نظر سے بھی نہایت مناسب تھا۔ درختوں کی کثرت بتا رہی تھی یہاں رات کو اندھیرا رہتا ہوگا۔
اس نے آبادی سے ہٹ کر ویران پہاڑوں کا رخ کیا۔ اسے یہ دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی کہ پہاڑوں کے درمیان ایک قلعہ پہلے سے موجود تھا جو ویران تھا۔ اس کی فراست بتا رہی تھی کہ یہاں کوئی رہتا تھا۔ اس نے ساتھیوں کو قلعے میں بھیجا اور صفائی کا حکم دیا۔ اس کے دوستوں نے قلعے کو بھی اپنی کرامت سے تعبیر کیا۔ قلعے میں پانی کا ایک قدرتی چشمہ موجود تھا، اب صرف غذائی ضروریات کا انتظام کرنا باقی تھا۔ اس نے اپنے لوگوں کو سونے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دیے اور کہا کہ قریبی گاؤں سے غذائی سامان گھوڑوں پر لے آؤ اور خبردار میرے بارے میں ابھی کسی کو کچھ نہ بتانا۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ بھی نہ بتائیں کہ خدا زمین پر اترا ہے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، میں رزاق ہوں، پہلے ان کے لیے رزق جمع کروں گا، پھر انہیں اپنا مہمان بناؤں گا۔ اگر وہ پہلے آ گئے تو جنت کے پھل ان کے لیے بیکار ہوں گے، انہیں دنیاوی غذا ہی ہضم ہوگی۔ اس کے بعد آدمی بستی گئے اور سامان اکٹھا کرتے رہے۔ کئی دن تک یہی سلسلہ برابر جاری رہا۔ اناج اور مختلف چیزوں سے کوٹریاں بھر گئیں۔ پھر اس نے گائے اور بکری جمع کرنا شروع کر دی۔ جب کئی روز تک مخصوص افراد غذائی اجناس خریدتے رہے تو تاجر یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ لوگ کس کے لیے اتنا اجناس لے جاتے ہیں، اور وہ بھی سونے کے ٹکڑوں کے عوض۔ کچھ پوچھو تو بتاتے بھی نہیں۔ کچھ لوگوں نے انہیں قلعہ فروکش میں جاتے دیکھا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ خلیفہ مہدی کی فوجیں قلعہ فروکش میں جمع ہوئی ہیں، کیونکہ ان دنوں یہ عباسی خلیفہ بنو امیہ سے جھڑپوں میں مشغول تھا۔ ہاشم جب ان انتظامات سے فارغ ہوا تو اس نے اپنے آدمیوں کو اس ہدایت کے ساتھ تبلیغ پر روانہ کیا کہ وہ اس کی تعریف کریں اور انہیں خوشخبری سنائیں کہ خدا انسانی شکل میں نمودار ہوا ہے۔ اگر تمہارے بارے میں پوچھے تو کہنا کہ تم اس کے مقرب فرشتے ہو اور تم بھی انسانی شکل میں آئے ہو کہ خدا جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ لوگ ادھر ادھر پھیل گئے اور لوگوں کو بشارتیں دینے لگے۔ پہلے تو لوگوں کو یقین نہ آیا، سنتے اور مذاق اڑاتے ہوئے چلے جاتے، مگر جب روز کئی بار یہی صدائیں سنتے تو انہوں نے سوچا کہ جھوٹوں کو گھر تک چھوڑ کر آتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ہمت کی اور قلعہ فروکش پہنچ گئے۔ انسانی آواز نے انہیں مخاطب کیا، خوش قسمت انسانوں، تمہیں نوید ہو کہ تمہارا خدا انسانی شکل میں تمہارے سامنے نمودار ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ خدا کو یہ ضرورت پیش کیوں آئی؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں لاکھوں سالوں سے اس دنیا میں پیغمبر بھیج رہا ہوں، اس کے باوجود کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اب میں خود زمین پر اتر آیا ہوں کہ اپنے نامراد بندوں کو تسلی دوں۔ لوگوں نے کہا آپ نے اس ملاقات کے لیے حکمرانوں کا انتخاب کیوں نہ کیا؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں انہیں اپنی رحمت سے نکال چکا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اقتدار کے نشے میں اتنے بدمست ہیں کہ مجھ تک سے لڑنے پر آمادہ ہیں۔ میں جلد ان کا غرور خاک میں ملا دوں گا اور ان کی جگہ تم لوگوں کو سرفراز کروں گا۔ لوگوں نے کہا آپ نے اپنا چہرہ نقاب میں چھپا رکھا ہے، یہ کیسا دیدار ہے؟ اس نے کہا تم میرے دیدار کی تاب نہ لا سکو گے، میں تمہیں اپنے جلوے سے قیامت کے دن فیض یاب کروں گا۔ اس دن میں تمہارے دل کو مضبوط کر دوں گا، ابھی تم برداشت نہیں کر سکتے، اور ہاں آئندہ نقاب کشائی پر اصرار مت کرنا۔ ان لوگوں کو بہترین کھانا کھلا کر رخصت کر دیا گیا۔ ان لوگوں کی صورت میں ہاشم کو مفت میں مبلغ ہاتھ آ چکے تھے۔ وکیلے اور نئے خدا کی باتیں مزے لے لے کر سناتے تھے۔ ان کی باتوں میں قیدت نہ سہی، دلچسپی ضرور تھی۔ دوسروں کو بھی تجسس ہوا اور وہ بھی قلعہ ہو آئے۔ غرض ایک وقت ایسا آیا کہ وہاں ہر وقت رش رہنے لگا۔ یہاں ہر وقت کھانا تیار رہتا تھا، سو بہت سے نادر اور بہت سے کاہل بھی یہاں ڈیرا ڈال کر بیٹھ گئے۔ اتنے بہت سے لوگوں کا کھانا کہاں سے آتا تھا کسی کو کچھ معلوم نہ تھا، بس کھانا مل جاتا تھا، یہی بہت تھا۔ بہت سے لوگوں نے سوچا کہ اس خدا پر ایمان ہی لے آتے ہیں، مفت کا کھانا روز کھانے کو ملے گا اور رہنے کی جگہ بھی الگ، سو اس پر ایمان لے آئے۔ ویسے بھی وہ ہاشم کی شعبدہ بازی سے متاثر ہو چکے تھے، انہوں نے اسے سجدہ کیا اور اس پر ایمان لے آئے۔ ہاشم چونکہ ہر وقت چہرے پر سونے کا بنا ہوا نقاب لگائے رکھتا تھا، اس لیے وہ ابن مکنہ یعنی نقاب کا بیٹا یا نقاب والا کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اب اس کے پیروکاروں کی تعداد بڑھنے لگی تھی۔ اب اسے اپنے ان مددگاروں کی کوئی ضرورت باقی نہ رہی تھی جو گاؤں سے اس کے ساتھ آئے تھے۔ اس نے ان تمام لوگوں کو اپنے پاس اکیلے میں بلایا اور کہا زمین پر کام کرنے والوں کی تعداد اب زیادہ ہو گئی ہے، اب تمہاری ضرورت آسمانوں پر ہے، تم لوگ وہاں جاؤ اور جنت میں قیام کرو۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم تو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے ہیں،
اور آپ کا ساتھ چھوڑنا ہمیں گوارا نہیں۔ اس نے کہا تمہارا خدا ہر وقت اور ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے، وہاں بھی تم مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے۔ ان لوگوں نے جواب دیا ہم وہاں پہنچیں گے کیسے؟ اس نے کہا تم قلعے کی دیوار پر چڑھو اور جنگل کی طرف کود جاؤ، لیکن خبردار ایک ایک کر کے نہیں بلکہ ایک ساتھ کودنا۔ ان لوگوں نے کہا اس طرح تو ہماری جانیں ہلاکت میں پڑ جائیں گی۔ اس نے جواب دیا زمین پر گرنے سے پہلے فرشتے تمہیں اپنے پروں پر اٹھا لیں گے۔ عقیدت میں اندھے یہ لوگ ابن مکنہ کی باتوں میں آ گئے اور رات کے وقت دیوار پر چڑھ کر قلعے سے نیچے کود گئے۔ ابن مکنہ اب مکمل مطمئن تھا کہ اس کے سب گواہ مارے جا چکے ہیں، اب کوئی نہیں جو اسے جانتا ہو اس کا نام کیا ہے اور وہ کس علاقے سے آیا ہے اور نقاب کے پیچھے کیسا بھیانک چہرہ ہے۔ اب یہاں وہ لوگ تھے جو اسے جانتے پہچانتے نہ تھے لیکن اندھی عقیدت رکھتے تھے۔ ارد گرد کے علاقے میں دھوم مچی تھی کہ قلعہ فروخش میں خدا اترا ہے جو تماشے بھی دکھاتا ہے۔ لوگ جوک در جوک خود بھی آ رہے تھے اور بیوی بچوں کو بھی تماشے دکھانے لا رہے تھے۔ وہ اپنے شعبدہ بازیوں سے سب کو مسحور کر رہا تھا۔ کچھ اسی وقت اس پر ایمان لاتے اور کچھ ڈاماڈول گھروں کو لوٹتے، لیکن ان کا ایمان بگڑ چکا ہوتا تھا۔ ایک بڑی تعداد بھی اس کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ اس نے حکم دیا کہ اپنی عورتوں کو بھی اگر وہ جوان ہے قلعے میں لائیں۔ دو چار نے تجسس سے پوچھا وہ کس لیے؟ ابن مکنہ نے کہا میں نے عورتوں کو نہایت حسین مخلوق بنایا ہے اور نسل انسانی میں اضافے کا ذریعہ بھی۔ عورتوں کے بغیر قلعہ بے رونق ہے۔ تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا خدا تمہاری عورتوں پر توجہ دے گا اور ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ خدا کے دین کی مضبوطی کا باعث ہوگی۔ پوچھا گیا رب کائنات کو عورتوں کی کیا ضرورت ہے؟ جواب ملا میں خدا ضرور ہوں مگر انسانی شکل میں نمودار ہوا ہوں، مجھے ضرورت ہے۔ پھر سوال ہوا ہم نے تو سنا ہے کہ ایک کی بیوی دوسرے پر حرام ہے اور یہ شریعت آپ ہی کی ہے۔ جواب دیا گیا جو شریعت بناتا ہے وہ اسے تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ میرے نئے دین میں محرم نا محرم کا سوال ہی نہیں ہے۔ جو عورتیں قلعے میں آئیں گی وہ سب کی مالکیت ہوں گی، خود بھی فائدہ اٹھاؤ اور دوسروں کو بھی اٹھانے دو۔ وہ کئی دن تک یہی باتیں سب کے ذہنوں میں بٹھاتا رہا اور بالآخر لوگ اپنی عورتوں کو بھی قلعے میں لے آئے جن میں سے کئی ابن مکنہ کی بیویاں بنی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنے پیروکاروں کو ایسا لالچ دے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کے پیروکار بن جائیں۔ اس نے ان کے لیے لوٹ مار اور ڈاکہ زنی جائز کر دی۔ حکم دیا کہ جو لوگ مجھ پر ایمان نہ لائیں ان کا مال و دولت تمہارے لیے حلال ہے، انہیں لوٹ لو اور ان کی عورتوں کو اٹھا لاؤ، وہ تمہاری باندی بن کر رہیں گی۔ کئی ایسے بھی تھے کہ اسلام لانے سے قبل ان کا قبائل ڈاکہ زنی کا پیشہ اپنائے ہوئے تھے اور اسلام لانے کے بعد توبہ کر لی تھی۔ ان کی رگوں میں خون تو وہی تھا، سو اجازت ملتے ہی منہ میں پانی بھر آیا۔ ہتھیار بھی انہیں مہیا کر دیے گئے، سو وہ لوٹ مار بھرپور انداز میں کرنے لگے۔ جو مال ملتا اس میں کچھ حصہ ابن مکنہ اپنے پاس رکھتا۔ یہی حال لڑکیوں اور عورتوں کا بھی تھا، اسے جو پسند آتی وہ اس کی ہو جاتی تھی۔ جب اس فتنے کی خوب شہرت ہوئی تو علماء وقت چکن نہ ہوئے کہ معاملہ مذہبی ہے، سو پہلے اس کی تعلیمات جاننے کے لیے اس سے ملنے کی کوشش کی اور علماء کا ایک وفد کش آیا۔ ابن مکنہ کا واسطہ اب تلک سادہ لوح دیہاتیوں سے ہوا تھا جو کہ اب اس کی مٹھی میں تھے، لیکن ان علماؤں سے مل کر وہ کسی بحث میں الجھنا نہیں چاہتا تھا، سو اس نے قلعے کے دروازے بند کر دیے اور ملنے سے انکار کر دیا۔ اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ جاؤ جا کر کہہ دو کہ خدا ان سے ناخوش ہے، اس لیے ملاقات کا شرف نہیں دینا چاہتا، اور وعید بھی دے دی کہ وہ جلد ہی عذاب سے دوچار ہوں گے۔ وفد کے ارکان نے اندر جانے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہ ہوئی، وہ قلعے کے باہر ہی سو گئے۔ ابن مکنہ بھی رات بھر کچھ سوچتا رہا اور پھر صبح تک وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس نے علماء کو اندر بلوایا اور اپنے خاص کمرے میں بلایا جہاں علماء کو حیران کر دینے کے لیے مصنوعی سورج بھی اس کے سر پر ہوا میں معلق تھا اور روشنی کی ایسی چیز جس کے آگے اس نے شیشہ لگا دیا تھا، جس کی دھوپ ان گرمیوں کے دنوں میں بھی ٹھنڈی تھی اور دیواریں بھی اس کے باعث ٹھنڈی پڑ رہی تھی۔ ہوا بھی معطر کہ گویا جنت سے خوشبو آ رہی ہو۔
उलमा को इल्म था कि ये शख्स इल्म कीमिया का माहिर है, वो जरा भी मरऊब ना हुए। ए शख्स, अपना नकाब हटा और चेहरा दिखा कि हम तुझे देखें और बात करें। इसने कहा, मेरे बनाए इंसानों, लाजम है कि पहले मुझे सजदा करो। उलमा ने कहा, सजदा सिर्फ खुदा के लिए होता है। इसने कहा, क्या फरिश्तों ने आदम को सजदा नहीं किया था? उन्होंने भी खाकी पैकर को नहीं, मुझे सजदा किया था। तुम भी खाकी पैकर को नहीं, मुझे सजदा करो। उलमाए हक ने कहा, अगर तू खाकी है तो निकाब हटा। इसने कहा, तुम तो खुद को आलम कहते हो, क्या इल्म नहीं तुम्हें कि मेरे नूर की ताब न ला सकोगे? क्या तुम्हें मुस्सा का हाल मालूम नहीं? उलमाए किराम ने कहा कि हम अपनी हलाकतों के जिम्मेदार खुद होंगे, तू निकाब हटा। इस पर इसने कहा, मेरे हर काम में हिकमत है, यह हिकमत नहीं कि निकाब हटाऊं। फिर उलमा किराम ने कहा, ये क्यों नहीं कहता कि हम तेरी हकीकत जान चुके हैं? क्या तू लाका मरु का रहने वाला हाशिम नहीं है? इस पर इसने कहा, मेरे बहुत से नाम हैं और किसी के जिस्म में भी हलूल कर सकता हूँ। इस पर उलमा किराम ने कहा, क्या ये इस्लामी अकीदा है कि रूह हलूल कर सकती है? इस पर इसने कहा, मैं कादिर मुतलिक हूँ, जो चाहूँ कर सकता हूँ। इस पर उलमा किराम ने कहा, पहले तू निकाब तो हटा और दिखा कि तू है कौन, हटाता क्यों नहीं निकाब? उलमा इसरार करते रहे और इब्ने मकना निकार करता रहा। फिर वो वक्त भी आया कि वो इतना डर गया कि दोनों हाथ से निकाब पकड़ कर बैठ गया कि कहीं वो उठकर निकाब ना उतार लें। उलमा इससे इल्मी सवाल पूछते तो वो शर्त लगाता कि पहले सजदा करो, फिर जवाब दूंगा। कुछ देर बाद उलमा को बाहर निकाल दिया गया और लोगों में मशहूर हो गया कि वो खुदा से बहस करने आए थे। भला खुदा से भी कोई जीत सका है? वो कायल होकर गए हैं। इन जाहलों ने जब ये सुना कि उलमा किराम भी मुतासर हुए हैं और इसे पहचान गए हैं, तो हम किस खेत की मूली हैं? सो जो बचे थे वो भी अपना ईमान खराब करने लगे और इसकी जानब रागब हुए। काश के करीब एक जगह नक्श नाम की थी। पहाड़ी इलाका था जो दरख्तों से ढका रहता था। चांद के सिवा रोशनी का दूसरा जरिया न था। जब चांद हलाल की सूरत में होता तो यहाँ गुप्त अंधेरा छा जाता था। वहाँ के लोगों ने इब्ने मकना की शोहरत सुनी तो सोचा, अगर वो खुदा है तो इनका मसला हल कर सकता है, वरना फिर वो खुदा नहीं। कबीले के चंद अफराद इसके पास गए और जाकर अपना मुद्दा बयान किया। लोगों ने कहा, हमने सुना है तू ही खुदा है। इसने कहा, खुदा खुद को मनवाने के लिए दलीलें पेश नहीं करता। तुम्हें मानना है तो खुद ही मान लोगे। मेरी रहमतें तो सबके लिए हैं, वो भी के जो ईमान लाए और जो ना लाए इनके लिए भी। अगर तू खुदा है तो तेरे हाथ में सब कुछ होगा। इसने कहा, हाँ सब कुछ है। फिर लोगों ने कहा, हम जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत अंधेरा है। चांद की रोशनी हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन मुसीबत जब आती है जब चांद घटता और बढ़ता है। तू चांद की रोशनी को एक हालत पर कर दे। इसने कहा, कर तो सकता हूँ, लेकिन कायनात का निजाम तितर बितर हो जाएगा। लोगों ने कहा, फिर तू कैसा खुदा है? इसने कहा, मैं एक काम कर सकता हूँ कि तुम्हारे लिए एक दूसरा चांद बना दूं जो आसमान पर चमका करे और इसकी रोशनी हमेशा पूरे चांद सी हालत पर रहेगी। इस पर लोगों ने कहा, हमें तो रोशनी से मतलब है। अच्छा है अगर हमें दो चांद की रोशनी मिल जाए। इस पर इसने कहा, मैं अपनी खुदाई से ये काम सर अंजाम दूंगा। इस पर लोगों ने कहा, हमारा पूरा कबीला तुझ पर ईमान लाएगा और तेरे दुश्मनों से लड़ेगा। इसके बाद उन्होंने इसे सजदा किया और चले गए। इनके जाने के बाद इब्ने मकना सोच में पड़ गया। अब इसकी खुदाई का इन्हिसार दूसरे चांद के तुलू होने पर था। इसने वादा तो कर लिया था, लेकिन ये कोई मामूली इजाद ना थी। इसने अपनी ख्वाबगाह में ऐसे मसनूई सितारे जो कि आजकल के बल्ब जैसे थे और सूरज की रोशनी से चलते थे तो इजाद कर लिए थे कि जो हवा में मुअल्लक और चमकते थे। लेकिन चांद बनाना और इसको मीलों दूर से आसमान पर हवा में बुलंद रखना, ये तो मौजिजाती काम था। इसने सोच लिया था कि अब या तो वो ऐसा चांद बना लेगा या फिर वो खामोशी से कहीं रूपोश हो जाएगा। हाशिम अब खलवत में रहने लगा था। कुछ देर के लिए बाहर निकलता और वो भी इसलिए कि जान सके इसके आसपास के हालात कैसे हैं और इसके बारे में क्या बातें चल रही हैं, और फिर वापस खलवत में चला जाता था। तजर्बात में मशगूल रहता था। इन्हीं दिनों इसको खबर मिली कि जो उलमा का वफ़द
اس کے پاس گیا تھا، انہوں نے ایک وفد تیار کر کے خلیفہ بغداد کے پاس بھیجا ہے، جس میں استدعا کی گئی ہے کہ اس فتنے کی سرکوبی کی جائے، کیونکہ یہ ایک نازک مسئلہ ہے۔ ابن مکنہ یہ خبر سن کر ذرا بھی نہ گھبرایا اور اپنے تجربات میں مشغول رہا۔ اپنے آدمیوں سے اس نے کہا کہ خلیفہ اس بات پر توجہ نہ دے گا اور اس بات کو ایک طرف پھینک دے گا۔ میں نے اس کے دل میں یہی بات ڈالی ہے۔ اس کی خدائی پر لوگوں کو ایک اور دلیل مل گئی جب خلیفہ مہدی نے اس وفد کی درخواست کو توجہ نہ دی اور ایک جانب رکھ دیا اور کوئی حکم جاری نہ کیا، کیونکہ اس وقت خلیفہ وقت کے سامنے کئی بڑے سیاسی مسائل تھے، جن میں سب سے بڑا مسئلہ بنو امیہ کی بغاوت کو کچلنا تھا، جس کے لیے وہ مختلف علاقوں میں فوجیں روانہ کر رہا تھا۔ کش ویسے بھی ایک دشوار گزار پہاڑی علاقہ تھا جہاں پہنچنا آسان نہ تھا۔ پھر اس نے یہ بھی سوچا کہ ابن مکنہ کا معاملہ چھوٹا موٹا مذہبی مسئلہ ہے جسے وہ جب چاہے گا کچل دے گا۔ بظاہر ابن مکنہ نے لوگوں کو مطمئن کر دیا تھا، مگر در پردہ وہ ہوشیار ہو چکا تھا، اور اب اس نے ہتھیاروں کے ماہر لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیا اور بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کی تیاری کا حکم دے دیا۔ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس نے کہا کہ میں جب چاہوں ان کو ملیا میٹ کر سکتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ دنیاوی جنگ کو دنیاوی ہتھیاروں سے لڑوں اور اس سے تم لوگوں کی آزمائش بھی کروں کہ کس کے دل میں میرے لیے کتنی محبت ہے اور کون جذبہ جہاد سے بھرپور ہے۔ کئی مہینے گزر گئے، نخشب کے لوگ مایوس ہو چکے تھے اور آپس میں کہتے رہتے تھے اگر ابن مکنہ واقعی خدا ہوتا تو اب تک ہمارے لیے چاند نکال چکا ہوتا۔ ابن مکنہ اپنے قلعے سے باہر نکل کر مغرب کی جانب پہاڑیوں میں چلا گیا اور دن رات چاند بنانے کی تراکیب پر عمل کرتا رہتا۔ اپنی محنت اور علم کی بدولت وہ اپنے اس مقصد کو پانے کے قریب تھا کہ بلا آخر چند دن بعد قلعے کے لوگوں نے دیکھا کہ روشنی کا ایک گولا سا آسمان کی جانب بلند ہوا اور کچھ دیر بعد نیچے آ گیا۔ پھر یہ عمل کئی راتوں تک جاری رہا۔ ایک رات انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر دو چاند چمک رہے تھے، ایک چاند زیادہ فاصلے پر اور دوسرا کم فاصلے پر۔ اس سے نخشب کا پورا علاقہ روشن ہو گیا۔ یہی وہ چاند تھا جسے ابن مکنہ نے اپنی خدائی کا بھرم قائم رکھنے کے لیے بنایا تھا۔ اس کی روشنی 30 میل دور تک پھیلی تھی اور صبح ہوتے ہی یہ چاند نخشب کے ایک کنویں میں اتر جاتا تھا۔ نخشب کے لوگوں کو ان کا چاند مل گیا تھا۔ وہ لوگ ڈول تاشے بجاتے ہوئے قلعے میں داخل ہوئے اور ابن مکنہ کے آگے سجدے میں گر گئے۔ یہ ایک جنگجو قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان لوگوں کے آنے کے بعد اس کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ آخر کار اپنے علاقے کا خدا بن ہی گیا معاذ اللہ۔ دور دراز تک اس کی شہرت پھیل چکی تھی۔ راہ چلتے قافلے اس کے بنائے چاند کو دیکھتے تو تجسس ہوتا کہ ملاقات کریں اس شخص سے جو کہ نقاب میں پوشیدہ ہے اور اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے۔ اس کے معجزات کے ان گنت من گڑت قصے سنائے جانے لگے، جسے سن کر لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ ابن مکنہ کے پاس اب ہتھیار بند 30,000 کا لشکر موجود تھا۔ اس لشکر کی خوراک اور دیگر اخراجات کے لیے وافر رقم کی ضرورت تھی۔ وہ کسی ریاست کا بادشاہ تو تھا نہیں کہ محصولات کی آمدنی سے سلطنت کا خرچ چلائے۔ اس نے چند جنگجو قبائل کے سرداروں کو اپنے پاس بلا کر تجارتی قافلوں کو لوٹنے کے لیے شاہراہوں پر گھات لگا کر بیٹھنے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی تاکید بھی کی کہ صرف مال نہیں لوٹنا، کوشش کرو کہ گرفتار کر کے یہاں لاؤ یا قتل کر دو، اور کسی کو علم نہ ہونے پائے کہ یہ حادثہ کس علاقے میں واقع ہوا۔ عورتیں نازک ہیں، میرے پاس لے آنا، ان کی تم میں منصفانہ تقسیم کر دوں گا۔ وہ تمہارے لیے زمینی حوریں ہوں گی جن سے حاصل اولاد تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گی۔ جب گناہ اور ثواب کا فرق مٹ جائے تو انسان کو بدلتے کیا دیر لگتی ہے۔ محرم نا محرم کا فرق ہی مٹ گیا، وہ وحشی بن گئے۔ بستیوں کی بستیاں اجڑ گئیں، کوئی عورت اپنے گھر میں محفوظ نہ رہی۔ امان صرف ان لوگوں کے لیے تھی جو قلعے میں تھے۔ یوں کئی لوگ قلعے میں جان بچانے کی غرض سے آ گئے۔ رات ہوتے ہی قلعے کے دروازے بند ہو جاتے، پھر عورتوں کی چیخیں ہوتی یا کہہ کے۔ شاہراہیں محفوظ تھیں، نہ ہی کوئی گزرگاہ۔ ہر گزرتے قافلے سے مرد قتل اور عورتیں باندی بنا لی جاتی۔ کاش کے ناظم تک شکایت پہنچ رہی تھی اور وہ بھی حالات سے باخبر تھا۔ ابن مکنہ کی شرارتیں دیکھ کر آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ وہ ابن مکنہ کو اپنی حکومت کے لیے خطرہ نہیں سمجھ رہا تھا، سو خاموش رہا۔ اس کے بعد
ابن مکنہ نے 2 قلعے مزید تعمیر کروائے، ایک کا نام وسیق اور دوسرے کا نام سیام رکھا۔ سیام کے قلعے میں پہاڑی محل وقوع کا خیال رکھا گیا تھا۔ یہ جگہ بیچ پہاڑیوں میں قائم کی گئی تھی، کوئی معمولی فوج یہاں پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی دیواروں کی تعمیر کے وقت خاص کیمیائی گری کے جوہر دکھائے گئے تھے، ایسی دھاتیں پگھلا کر ڈالی گئی تھی جن پر کسی بھی قسم کے حملے کا اثر نہ ہو۔ قلعے کی تعمیر کے بعد اسے آراستہ کیا گیا، اس میں جنت و دوزخ کے مناظر کو مد نظر رکھا گیا۔ ایک طرف باغات، نہریں اور حوریں تھی تو دوسری جانب منکروں کو سزا دینے کے لیے ایک کنویں میں آگ دہکائی گئی تھی۔ قلعے کو غذائی اجناس سے بھر دیا گیا اور ابن مکنہ خود وہاں منتقل ہو گیا اور قلعہ فروکش کو لشکر کے لیے خاص بنا دیا گیا۔ اس عرصہ میں لوٹ مار کا بازار سرد ہو چکا تھا۔ ابن مکنہ اسے اپنے لوگوں کی نااہلی سمجھ رہا تھا۔ اس نے حالت غصہ میں انہیں طلب کیا اور لوٹ مار نہ کرنے کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے جواب دیا، ہم تو جاتے ہیں پر کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ ابن مکنہ نے کہا کہ تلواروں میں زنگ لگ گیا ہے کیا؟ اسے استعمال کرو۔ کیا لوگ بہت بہادر ہو گئے ہیں کہ ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا؟ ابن مکنہ کی فوج نے جواب دیا، ان میں سے کوئی بات درست نہیں، دراصل قافلے ہوشیار ہو چکے ہیں، اب دن کی روشنی میں نکلتے ہیں۔ ابن مکنہ نے انہیں جانے کو کہا اور خود سوچ میں پڑ گیا کہ اس کا کیا حل نکالا جائے۔ کچھ ہی دیر میں اس کے عیار ذہن میں عیارانہ چال آ گئی۔ اس نے اپنے لوگوں کو بلا کر حکم دیا کہ شاہراہوں سے ہٹ کر مساجد کی تعمیر کرواؤ اور وہاں مؤذن بھی مقرر کرو، نیز ایک ایک سرائے ہر مسجد سے فاصلے پر بھی بنواؤ۔ اس کے پیروکار حیرت زدہ رہ گئے اور پھر پوچھا کہ ہمارے دین میں نماز کا تو ذکر نہ تھا، آپ ہی نے تو سب کچھ معاف کر دیا تھا۔ ابن مکنہ نے جواب دیا کہ یہ سہولت تو تمہارے لیے خاص ہے کیونکہ میں تمہارے سامنے ہوں اور تم نے میری رضا خرید لی ہے، دوسروں کو تو مشقت کرنا ہی ہوگی۔ ابن مکنہ نے دلیل تو دے دی پر پیروکاروں کو اس کی سمجھ نہ آئی، لیکن جلد ہی یہ معمہ بھی حل ہو گیا۔ مساجد کی تعمیر کے بعد ابن مکنہ نے حکم دیا کہ اب یہاں سے جو قافلہ گزرے اور مسجد دیکھ کر نماز کے لیے آئیں تو انہیں مجبور کرو کہ وہ سرائے میں قیام کرے اور پھر موقع دیکھ کر میرے پاس لے آنا، خبردار کہ خون کا ایک قطرہ بھی سرائے کے فرش پر نہ گرے۔ اس طرح لوٹ مار کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا جس میں کئی لوگوں کو جان سے ہاتھ اور وافر مال و دولت گنوانی پڑی۔ خوبصورت خواتین کو وہ اپنی خوابگاہ کے لیے رکھ لیتا، باقی کو پیروکاروں کو بانٹ دیا کرتا تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ یہ علاقہ پھر سے سنسان ہو گیا۔ ابن مکنہ اب مکمل طور پر ایک پراسرار شخصیت بن چکا تھا، جو چاہتا کر گزرتا تھا۔ اب اس نے مختلف بڑے بادشاہوں کے نام خطوط روانہ کیے جس کا خلاصہ کچھ یوں تھا، میں خدا ہوں یا خدا میری ذات میں منتقل ہو گیا ہے، جیسے آدم کی ذات میں منتقل ہوا تھا، پھر نوح کی ذات میں اور پھر ہر پیغمبر کی ذات میں، اس لیے میں خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں۔ اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اس لیے میں خود آ گیا ہوں۔ میں زمین پر بطور انسان ہوں، اس لیے میری کچھ ضروریات بھی ہیں۔ آپ کو چاہیے مجھے خدا تسلیم کریں اور میری ذات کے لیے نذرانہ بھیجیں، اور اگر نہ بھیجیں یا کچھ گستاخی کی تو ذمہ دار خود ہوں گے، کیونکہ میرا یعنی خدا کا عذاب بہت بڑا عذاب ہے۔ اس سے پہلے وقتوں میں پہلی قوموں پر جو عذاب جاری کیے تھے میں اب بھی کر دوں گا، لہذا سمجھداری اسی میں ہے کہ میری اطاعت قبول کی جائے۔ ہاشم جب تمام بادشاہوں کو خط لکھ بیٹھا تو اسے یاد آیا کہ خلیفہ بغداد کو تو خط ہی نہیں بھیجا۔ اس نے خصوصی خلیفہ بغداد کے لیے خط لکھوایا۔ خلیفہ بغداد کو جب یہ خط موصول ہوا پہلے تو اسے بے اختیار ہنسی آئی، لیکن پھر اسے جلد ہی فتنے کا احساس ہوا کہ شروع میں نظر انداز کر کے غلطی کی، تبھی تو مجھے للکارا گیا ہے۔ دوسری جانب ابن مکنہ کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس پر چڑھائی ضرور ہوگی۔ اس نے اپنے مقربین کو جنہیں فرشتوں کا درجہ دیا جا چکا تھا طلب کر کے آگاہ کر دیا کہ ہم پر حملہ ہونے والا ہے، تم سب مل کر ان سے جنگ کرو گے اور خیمہ نصب ہونے سے پہلے ہی انہیں شکست دو گے، اور یہی تمہارا جہاد ہوگا۔ یاد رکھو تم میں سے جو شہید ہوں گے میں انہیں دوبارہ زندہ کر دوں گا، اس لیے مرنے سے نہ ڈرنا۔ خلیفہ بغداد نے ابن مکنہ کی طاقت کا غلط اندازہ لگایا اور ایک مختصر سی فوج اس پر حملہ کرنے کو بھیج دی۔ فوج دشوار گزار راستوں سے ہوتی ہوئی
जब मावरा अनहर पहुंची तो बुरी तरह थक चुकी थी। खेमे नसब हो ही रहे थे कि इन पर इब्ने मकना की फौज ने हमला कर दिया। थकन के बावजूद इस्लामी लश्कर बड़ी बहादुरी से लड़े। इनके दिलों में जज्बा था कि वो मुर्तदीन से जंग कर रहे हैं। दूसरी जानब इब्ने मकना की फौज को मरने का खौफ न था कि वो इब्ने मकना के वादे के मुताबिक मर भी गए तो दोबारा जिंदा हो जाएंगे। बड़ी खौफनाक जंग शुरू हुई जिसमें आखिरकार इब्ने मकना की फौज ही को फतह नसीब हुई। यूं इब्ने मकना की पेशनगोई दुरुस्त हुई और सवाए इत्तेफाक जो लोग मारे गए इनमें से कुछ की बीवियां हामला थी। सो मशहूर हुआ कि मारे गए दोबारा पैदा होने वाले हैं। इब्ने मकना की फौज में जोश और जज्बा मजीद बढ़ गया। खिलाफत अब्बासिया के बागियों की बड़ी तादाद बखारा और दूसरी जगहों पर मौजूद थी, लेकिन अब्बासियों के मुकाबले में आजिज थी। इब्ने मकना की जंग में फतह का सुनकर बागी अब्बासियों का एक वफ्द इब्ने मकना से मुलाकात के लिए आया कि इब्ने मकना की नई कुव्वत और बागी अब्बासी मिलकर खलीफा मेहदी के खिलाफ महाज खोल दें। इस वफ्द को मुलाकाती कमरे में भेजा गया, जहां दाखिल होते ही इन्हें खुशबू ने महसूर कर दिया। फिर कमरा धुएं से भर गया। कुछ देर में धुआं छटा तो कुर्सी पर एक पस्ता कद चेहरे पर सुनहरी नकाब पहने एक शख्स बरामद हुआ। यही इब्ने मकना था जिसने बुलंद और बार-बार आवाज लगाई, नदान मुसलमानों, अपने खुदा को सजदा करो। वफ्द में से किसी एक ने जवाब दिया कि हम यहाँ ये तस्लीम करने नहीं आए कि हमने तुमको खुदा तस्लीम कर लिया है, बल्कि हम तुम्हारी दुनियावी ताकत के कायल होकर तुमको मुबारकबाद देने आए हैं कि तुमने खलीफा मेहदी की फौज को शिकस्त दी, क्योंकि हमने इससे बगावत की है, वो हमारा भी दुश्मन है। इब्ने मकना ने पूछा कि मुझसे क्या चाहते हो? जवाब में वफ्द ने कहा, आपकी मदद चाहते हैं। हम और आप मिलकर खलीफा मेहदी का मुकाबला करेंगे तो फतह हमारा ही मुकद्दर होगी। इब्ने मकना ने कहा, इसके लिए आप लोगों को मुझ पर ईमान लाना होगा, मुझे खुदा तस्लीम करना होगा। वफ्द में से किसी एक ने कहा, अगर आप खुदा होते तो बिना जंग किए ही जंग जीत जाते, यूं दुनियादारों की तरह तलवारों का सामना न करना पड़ता। इब्ने मकना ने जवाबन कहा, ये तो वही बात हुई कि मैं हुक्म देता और दुनिया गुनाहों से पाक हो जाती, तो नबी और पैगंबर क्यों भेजता? मुझे कोई काम करना हो तो मैं ज़रिया बनाता हूँ। अब्बासी वफ्द कोई बहस करने नहीं आया था। मुबारकबाद दी और अपनी पेशकश सामने रखी। सो दीगर बातों से इख्तलाफ की वजह से इब्ने मकना को इन बातों ने रोक दिया और तावन की बात पर आ गए। जो शहर हम फतह करेंगे आधे आधे बांट लेंगे, यही हालत माले गनीमत की होगी। जवाबन इब्ने मकना ने भी शर्त रखी कि मुझे खुदा तस्लीम करो या ना करो, लेकिन किसी को मेरे खिलाफ बरगलाओगे नहीं। वफ्द ने कहा, हम अपने काम से काम रखेंगे। दूसरी जानब खलीफा वक्त मेहदी ने भी अपने वजीर माविया बिन अब्दुल्ला को तलब कर लिया। इसे इस मुलाकात की खबर पहुंच चुकी थी। अब इससे अंदाजा हो चुका था कि इब्ने मकना कितना ताकतवर हो गया है, और अफसोस हुआ कि पहले इसकी ठीक से खबर क्यों ना ली। अब जब इक्तदार खतरे में नजर आया तो फितने की सरकोबी का ख्याल आया। वजीर माविया बिन अब्दुल्ला ने भी इसकी राय की तायीद की कि मावरा अनहर से भी मुसलसल खबरें आ रही हैं कि इब्ने मकना बराबर दीन इस्लाम का चेहरा मस्ख कर रहा है। खलीफा मेहदी ने ज़ैद बिन यहया को हुक्म दिया कि वो लश्कर तैयार करे और इस फितने को कुचल दे। ज़ैद बिन यहया ने इसे जिहाद करार दिया और लश्कर तैयार करके रवाना हुआ। वो रास्ते में ही था कि इसे इत्तला मिली कि खलीफा ने एक और लश्कर बखारा की तरफ रवाना किया है, जिस बागियों की सरकोबी का जिम्मा दिया गया था। इसकी सिपासलारी ज़ैद बिन यहया का भाई जबरील बिन यहया कर रहा था। ये एक दानिशमंदाना फैसला था। इससे बखारा के बागी इब्ने मकना की मदद को नहीं पहुंच सकते थे, क्योंकि रास्ते में जबरील का लश्कर मौजूद था और इब्ने मकना का लश्कर बखारा पहुंच नहीं सकता था कि रास्ते में ज़ैद का लश्कर मौजूद था। बखारा के बागी इब्ने मकना का इंतजार करते रह गए और जबरील की फौज ने इनका मुहासरा कर लिया। इनके इंतजार करते 4 माह बीत गए, मगर कोई मदद को ना पहुंचा। इला आखिर इन्हें भाग कर रूपोश होना पड़ा। दूसरी जानब ज़ैद की फौज ने इब्ने मकना की तैयार करदा सराइयों को मसमार कर दिया और मसाजिद में अपने आदमी बिठा दिए, क्योंकि वह इब्ने मकना का मुकत्तल गाह बना हुआ था। सिपा सलार आगे बढ़ा तो हैरान रह गया कि पूरा इलाका इब्ने मकना के पैरोकार से भरा हुआ था। लोग ग्रोह दर ग्रोह बाहर आते और इस्लामी लश्कर पर हमला करते। जो गिरफ्तार होते वो यही जवाब देते कि इब्ने मकना हमारा खुदा है और हम इसके मानने वाले हैं। ज़ैद पूछता कि ये कैसा खुदा है जो राहज़नी की तालीम देता है? जवाब मिलता कि ये तो जिहाद है और माले गनीमत हमारा हक है।
زید کہتا کہ اسلام تو یہ نہیں سکھاتا جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ وہ کہتے یہ سب تو تم ابن مکنہ سے ہی پوچھو۔ زید بن یحییٰ نے انہیں قتل کر دیا۔ ہاں اگر وہ توبہ کرتے تو چھوڑ دیے جاتے۔ زید بن یحییٰ کی فوج لڑتے لڑتے قلعہ سیام تک پہنچ گئی اور مورچہ باندھ لیا۔ وہاں پہنچ کر اسے مزید تعجب ہوا جب دیکھا کہ ابن مکنہ کی فوج بغیر جنگی حکمت عملی کے بھیڑ بکریوں کی طرح قلعے سے باہر آ گئی اور ان کی بہادری قابل دید تھی۔ کچھ دیر کے لیے مسلمان فوج بھی حیران ہو گئی کہ کن وحشیوں سے پالا پڑ گیا۔ زید بن یحییٰ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو خود گھوڑے پر سوار ہو کر میدان جنگ کے وسط میں پہنچ کر تقریر شروع کر دی کہ بہادرو، یہ جہاد ہے، جہاد کرنے والے پیچھے نہیں ہٹتے، تمہارا دشمن بہادر نہیں بے وقوف ہے۔ اور کہا ابن مکنہ جنگی چالوں سے بالکل ہی بے خبر ہے، اگر اس میں سوجھ بوجھ ہوتی تو اپنے لوگوں کو یوں موت کے منہ میں نہ دھکیل دیتا۔ اب تمہارا کام ہے کہ اسے اس کی بے وقوفی کی سزا دو۔ تقریر نے کام کر دکھایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابن مکنہ کے آدمی گاجر مولی کی طرح کٹنے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر ابن مکنہ کے آدمی واپس قلعے میں چلے گئے۔ قلعے میں جانے کے بعد ان لوگوں نے آپس میں سرگوشیوں میں ابن مکنہ کی خدائی پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دی کہ یہ کیسا خدا ہے کہ ہم وہاں کٹ مر رہے ہیں اور اس نے ہماری مدد نہ کی اور نہ ہی کوئی فرشتے ہماری مدد کو بھیجے، اور اگر ہم قلعے میں بر وقت واپس نہ آ جاتے تو ہم سب ہی مارے جاتے۔ ابن مکنہ ایسی جگہ بیٹھا ہوا تھا جہاں چاند کی چاندنی براہ راست اس پر اس انداز سے پڑ رہی تھی کہ ماحول پرعصبی ہو رہا تھا۔ جنگ میں شکست دیکھ کر وہ بہت غضبناک ہو رہا تھا۔ اپنے ماننے والوں کی یہ باتیں سن کر مزید بڑک اٹھا اور کہنے لگا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ تم نے کیا کیا ہے، کتنی شرمناک حرکت کی ہے، قلعے میں بھاگ کر کیوں آ گئے؟ جواباً انہوں نے کہا کہ اے رب کائنات، ہم اگر واپس نہ آتے تو مارے جاتے۔ پھر اس نے کہا کیا تمہاری پشت پر میں نہ تھا؟ اگر کچھ دیر اور ثابت قدم رہتے تو میں خود اپنے فرشتوں کے ساتھ آنے ہی والا تھا، مگر تمہاری بزدلی نے تمہارے حوصلے توڑ دیے۔ وہ بڑے نادم ہوئے اور معافی مانگی اور کہا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، جو آپ کہیں گے وہی ہم کریں گے۔ ابن مکنہ نے کہا کہ اب کیا حکم دوں تم کو؟ چھوٹی سی جنگ سے تو تم لوگ دل چھوڑ بیٹھے ہو، تم کیا شہادت کا درجہ پاؤ گے؟ اب جو جنگ ہوگی وہ اصل جنگ ہوگی۔ میرے فرشتے آسمان سے آنے والے ہیں، وہ تمہیں دکھائی نہ دیں گے پر تمہارے شانہ بشانہ لڑیں گے۔ انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور دبے پاؤں واپس چلے گئے۔ ابن مکنہ جانتا تھا کہ اس کا قلعہ ناقابل تسخیر ہے، چاروں جانب خندقیں اور گہرے گڑھے ہیں، چاہے کچھ بھی کر لیں وہ قلعے میں داخل نہ ہو سکیں گے، اور موسم کی خرابی کے باعث بیماری اور لاچاری سے سوائے واپس جانے کے کوئی چارہ ہی نہ رہے گا، اور تب تک شاید باغی بھی اس کی مدد کو پہنچ جائیں اور مسلمانوں کو شکست کا منہ دیکھنا پڑے۔ رات ہو چکی تھی، آسمان پر 2 چاند نمودار ہو گئے۔ اسلامی فوجوں میں کھلبلی مچ گئی۔ یہ کون سی عصیبی جگہ ہے جہاں آسمان پر 2 چاند نمودار ہوتے ہیں، اور مزید یہ کہ ایک چاند ابتدائی دنوں کا جبکہ دوسرا چاند 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ خود زید بن یحییٰ بھی حیران تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تمام رات مسلمان فوجوں نے استغفار میں گزار دی۔ صبح ہوئی تو فوج میں سے کچھ کو حقیقت جاننے کے لیے مقامی آبادی بھیجا گیا۔ وہ جو خبر لائے عجیب تھی کہ یہ تو ابن مکنہ نے ان پر مہربانی کی ہے، وہ سب اس کو اپنا خدا تسلیم کرتے ہیں کہ وہ جو چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ اسلامی فوج میں چند سپاہیوں کی عقل حیران تھی کہ وہ ابن مکنہ کو کیا سمجھے، جادوگر یا خدا۔ جادوگر سمجھے تو بھی وہ ہلاک کر دے گا، اور خدا ہوا تو اور بھی برا ہے۔ خدا ہونے کی بات انہیں ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور سب بلا آخر اسے جادوگر مان چکے تھے۔ دن پر دن اور راتیں گزرتی جا رہی تھی، فوجوں کے حوصلے ختم ہوتے جا رہے تھے، وہ اسے بھی جادو ہی سمجھنے لگے تھے۔ زید بن یحییٰ اپنے ساتھیوں کی بے دلی کو محسوس کر چکا تھا، مگر وہ جان چکا تھا کہ وہ جادو نہیں ہے، پر مشکل یہ تھی کہ وہ کیسے سمجھائے اپنے لشکر کو کہ نہ تو یہ جادوگر ہے اور نہ ہی خدا۔ شاید وہ بھی اسے ایک پر اسرار شخصیت تسلیم کر چکا تھا۔
محاصرہ ہفتوں تک جاری رہا اور کوئی تبدیلی دیکھنے میں نہ آئی۔ وہاں خلیفہ مہدی کو بھی اطلاع دی کہ زید کی فوج ابن مکنہ پر قابو پانے میں ناکام رہی ہے۔ مہدی کے ماتھے پر بال آ گئے اور پریشانی بھی لاحق ہوئی، اور پھر اس نے ابو اون نامی سپہ سالار کو وہاں روانہ کر دیا اور اب تک کے موصول حالات سے بھی اسے آگاہ کر دیا۔ اس کے بعد دربار بغداد سے ناظم خراسان معاذ بن مسلم کا نام تجویز کیا گیا، کیونکہ ابن مکنہ کے قلعے اسی کے علاقہ جات میں آتے تھے اور وہ ان علاقوں اور وہاں موجود اقوام سے اچھی طرح واقف تھا۔ یہی سوچ کر اس کے ساتھ عقبہ بن مسلم کو بھی ساتھ روانہ کر دیا، جس کے ساتھ بڑی بھاری جماعت تھی۔ کچھ دنوں بعد ہی سعید حرشی کو بھی لشکر کا افسر اعلیٰ مقرر کر کے ان کے پیچھے روانہ کیا۔ سعید حرشی اب واقعہ مصیبت میں گر چکا تھا۔ سب قلعے فتح کرتے ہوئے بلا آخر وہ قلعہ سیام تک تو آ گیا، لیکن یہاں گہری کھندکوں اور کھڈوں کو عبور کرنا دشوار ہو رہا تھا۔ کوئی اسے پار کرنے کی کوشش کرتا تو قلعے سے تیروں کی بارش شروع ہو جاتی۔ وہ کھلے میدان میں خیمہ زن تھے، جہاں ہر رات آسمان پر چمکتے دو چاند ابن مکنہ کی ہیبت ان پر طاری کر دیتے تھے۔ کئی مہینے گزر گئے مگر وہاں ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھا جا سکا۔ اسے بھی وہ جادو کا اثر قرار دینے لگے تھے۔ جب رات کو سپاہی ایک جگہ جمع ہوتے تو ابن مکنہ کے جادو ہی کی باتیں کرتے اور یہ قصے گھڑتے رہتے۔ یہ سب صورتحال دیکھ کر سعید حرشی نے بڑی سیڑھیاں بنانے کا حکم دیا، جن پر چڑھ کر وہ کھندکیں عبور کر سکیں۔ مہینوں کے بعد ایسی سیڑھیاں بنی تو اتفاق سے وہ بھی چھوٹی پڑ گئیں۔ یہ تجربہ ناکام ہوا اور اسے بھی ابن مکنہ کی جادوگری کے کھاتے میں ڈال دیا گیا۔ اسی سنا میں بارشیں بھی ہوئی، جس سے کھندکوں میں پانی بھر گیا۔ اس دن قلعے میں ابن مکنہ کی کھدائی کے نعرے گونجنے لگے۔ ابن مکنہ کے وہ پیروکار جو شوق و شباہت میں مبتلا ہو گئے تھے، توبہ استغفار اور ابن مکنہ سے معافی مانگنے لگے اور سجدے میں گر کر کہنے لگے، اے ہمارے رب، تو ہمیشہ صحیح تھا۔ تو نے وعدہ کیا تھا کہ دشمن ذلیل و خوار ہوں گے اور قلعے میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ تو نے ان کی ہر تدبیر کو ناکام بنا دیا۔ تو بڑا ہی عظیم قدرت والا ہے۔ ان پر بارش برسا کر ان کے حوصلے توڑ ہی ڈالے۔ یہ سب سن کر ابن مکنہ بہت خوش ہوا اور کہا، سجدے سے سر اٹھا لو، میں نے سب کی خطائیں معاف کی، سب کو بخش دیا۔ اب اٹھو اور جشن مناؤ۔ کسی پر کوئی پابندی نہیں، کوئی گنہگار نہیں۔ ان قریب میں مسلمانوں کو بیماری میں مبتلا کر دوں گا اور وبائیں بھیجوں گا، جس سے فوج کے کئی لوگ لقمہ اجل بن جائیں گے۔ اس رات قلعے میں ساری رات شیطان کا رقص جاری رہا۔ ابن مکنہ جانتا تھا بارشیں ہوئی ہیں تو بیماریاں بھی ضرور پھیلیں گی، اور ہوا بھی یہی۔ جیسے ہی بارشیں ختم ہوئی تو کھندکوں میں موجود پانی سڑنے لگا اور اسلامی لشکر میں پیٹ کی خرابی اور بخار پھیل گیا۔ ابن مکنہ کے آدمی یہ سب دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ دوسری جانب اسلامی فوج کے سپاہیوں میں بے دلی اتنی پھیل گئی کہ کھل کر کہنے لگے کہ بارشیں اور بیماریاں ابن مکنہ کے جادو کا اثر ہے، اب ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ فوج کے کئی عہدیدار سعید حرشی کے پاس پہنچے اور سارا ماجرا بیان کیا اور محاصرہ اٹھانے کی رائے پیش کی، جس پر حرشی غصے میں ان پر برس پڑا اور کہا کہ مجھے بزدلی کا درس دینے کی ضرورت نہیں، محاصرہ ہر صورت جاری رہے گا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ عہدیدار مایوسی سے واپس چلے گئے تو حرشی نے سنجیدگی سے غور کیا اور پھر فیصلہ کیا کہ فوجوں کو پیچھے بلا لینا چاہیے۔ ابن مکنہ کے حامیوں نے جب یہ دیکھا کہ فوجیں پیچھے ہٹ رہی ہیں تو خوشی سے بے حال ہو کر ابن مکنہ کو خوشخبری سنائی۔ ابن مکنہ نے شیطانی آواز میں ہنستے ہوئے کہا کہ تمہارا خدا کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ابھی دیکھو کیا کچھ ہوتا ہے، یہ محاصرہ جلد ختم ہو جائے گا۔ اور ادھر سعید حرشی مسلسل کھندکیں عبور کرنے کی ترکیبوں پر غور کر رہا تھا، مگر کوئی راہ سوجھ نہیں رہی تھی۔ اس کے ساتھ معاذ بن مسلم اب بھی موجود تھا، جسے حرشی کی حکمت عملی اب بھی بھلی لگ رہی تھی۔ آخر کار معاذ بن مسلم اور سعید حرشی اس فیصلے پر پہنچے کہ کھندکوں کو بڑے بڑے پتھروں سے بھر دیا جائے اور پھر قلعے میں داخل ہوا جائے، مگر چونکہ یہ کام بے حد مشکل تھا، کیونکہ کھندک بے انتہا گہری تھی، اسے بھرنا مذاق ہی لگتا تھا۔ پر دونوں نے فیصلہ کیا کہ فوج کو میدان میں پڑے رہنے سے بہتر ہے
اس کام پر ہی لگا دیا جائے۔ یہ فضول سوچوں میں بیٹھے عجیب خیالات کا شکار ہوتے ہیں، یہ شغل بھی رہے گا اور وقت بھی کٹے گا، اس بہانے کبھی نہ کبھی خندق بار ہی جائے گی اور واپس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حکم جاری ہونے کی دیر تھی کہ فوج کام میں لگ گئی اور ساتھ ہی خلیفہ مہدی کو خط لکھ کر جانوروں کی کھالوں میں ریت بھر کر منگوائی گئی اور یوں گاڑیوں میں اناج کے ساتھ ساتھ ریت سے بھری کھالیں بھی ان کے پاس آنے لگیں۔ ابن مکنہ کے ساتھی سپاہی یہ منظر دیکھ کر بدحواسی کے عالم میں ابن مکنہ کے پاس گئے، پتھروں اور ریت سے بھری کھالوں کا ذکر کیا، ساتھ ہی ان کا نیا عزم و حوصلہ بھی بیان کیا اور کہا کہ خداوند اس طرح تو ایک دن وہ ہمارے سروں پر آ کھڑے ہوں گے۔ ابن مکنہ نے ان پر تیروں کی بارش کا حکم دیا تو انہوں نے کہا تیر بھی اب ختم ہی ہونے والے ہیں اور ہوا بھی مخالف ہے، تیر وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتے، راستے میں ہی گر جاتے ہیں۔ ابن مکنہ نے کہا انتظار کرو، وہ اپنی موت کے پاس آ رہے ہیں۔ پیروکار نے کہا کہ فرشتوں کو طلب کیوں نہیں کرتے کہ آئیں اور ہماری مدد کریں؟ ابن مکنہ نے غصہ دکھایا اور کہا کہ تم کیوں بے وقوفوں والی باتیں کرتے ہو؟ فرشتے عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں، نہ کہ جنگ کے واسطے، جنگ تو تمہیں خود کرنا ہوگی۔ ابن مکنہ کے لشکر کے عہدیداروں نے کہا کہ ہمارے پاس صرف 30,000 سپاہی ہیں جبکہ مسلمانوں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ ابن مکنہ نے یاد دلایا کہ خدا تو تمہارے ساتھ ہے، تم ڈرتے کیوں ہو؟ انہوں نے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ ہمیں کب تک انتظار کرنا ہوگا؟ ابن مکنہ نے جواب دیا میں نے کہا نا کہ وہ خود ہلاک ہو جائیں گے، اگر انتظار نہیں ہوتا تو جا کر جنگ کرو، میں تمہیں فرشتوں کی سی طاقت دے دیتا ہوں۔ فوج کے کمانڈر نے کہا کہ میں کیسے فوج کو ہلاکت میں ڈال سکتا ہوں؟ ابن مکنہ نے یاد دلایا کہ میں نے تمہارے لیے آسمان پر چاند نہیں نکالا تھا؟ اس نے جواب دیا وہ چاند روشنی دیتا ہے، زندگی نہیں۔ ابن مکنہ نے غصہ و جلال میں آ کر کہا تجھے اپنے خدا پر اعتماد نہ رہا، تو شیطان کے قابو میں ہے، اب وہ تجھے جلد ہلاک کر دے گا۔ سب سہم گئے، زبانوں پر تالے لگ گئے، ایک انجاننا سا خوف سب کے دلوں میں بیٹھ گیا اور پھر وہی ہوا جو کہ ابن مکنہ نے کہا تھا۔ ایک دن چند سپاہی کمانڈر کے کمرے میں گئے تو وہاں کمانڈر کی لاش زمین پر پڑی جو پھول کر پک چکی تھی، گوشت جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ لوگوں نے یہ باتیں بنانا شروع کر دی کہ ابن مکنہ کا قہر نازل ہوا ہے۔ کچھ سمجھدار لوگ پہچان گئے کہ یہ زہر دے کر ہلاک کی جانے والی موت ہے۔ کمانڈر جس قوم سے تعلق رکھتا تھا وہ نخشب کے قرب و جوار سے تعلق رکھتی تھی اور جنگ جوئی بہادری میں بے مثال تھی۔ کمانڈر کی موت پر وہ لوگ اشتعال میں آ گئے اور بغاوت پر اتر آئے۔ کچھ سمجھدار لوگوں نے حالات کا احساس لا کر انہیں ٹھنڈا کیا اور رات ہونے کا انتظار کرنے کو کہا۔ رات ہوئی تو کئی بڑے سردار مل کر باغیچے میں آ گئے اور خفیہ مقام منتخب کر کے اجلاس شروع کیا۔ اتنی احتیاط اس لیے تھی کہ ابن مکنہ کے جاسوس پورے قلعے میں ہر جگہ آتے جاتے رہا کرتے تھے، جس میں باغیچہ بھی شامل تھا۔ بات چیت شروع ہوئی ہی تھی کہ انہیں اندھیرے میں کوئی آتا ہوا نظر آیا۔ سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ کسی نے کہا کہ شاید خداوند کو ہماری موجودگی کا علم ہو گیا ہے اور اب ہماری خیر نہیں۔ دوسرے نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ خدا ہے، اسے کیسے خبر نہ ہوگی؟ تم لوگوں نے تو مجھے بھی مروا دیا۔ سایہ قریب آیا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک عورت تھی اور اتنی خوبصورت کہ اندھیرے میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اس عورت نے کہا میں نیشا پور کی رہنے والی ہوں، قافلے کے ساتھ سفر کر رہی تھی کہ اس ظالم کے آدمیوں نے مجھے گرفتار کر کے قید کر لیا اور تب سے میں اس کی بیوی بنی ہوئی ہوں اور میں اس کو خدا ہی سمجھ رہی تھی، مگر کل رات جب وہ میرے ساتھ خلوت میں تھا اور نشے میں بدمست تھا تو میں نے اس کا نقاب اتار دیا۔ اف میرے خدایا، کیا ہی بیانک اور مکروہ چہرہ تھا اس کا، اس سے پہلے میں نے اتنی بیانک شکل کسی کی نہ دیکھی تھی۔ کچھ ہو یا نہ ہو پر وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ نقاب اس لیے پہنتا ہے کہ ہم لوگ اس کے نور کی روشنی کی تاب نہیں لا سکتے، جبکہ میں نے جو چہرہ اس کا دیکھا ہے وہ تو شیطانی چہرہ تھا۔ وہ خدا نہیں شیطان ہے، سب کو بے وقوف بنا رہا ہے اور اس کا منصوبہ ہے کہ وہ تم سب کو چھوڑ کر اچانک فرار ہو جائے گا۔ اس انکشاف کے بعد باتوں کا رخ ہی بدل گیا۔ اب تو صرف اس سے نجات کی باتیں ہو رہی تھی۔
کسی نے رائے دی کہ اسے قتل کر دیا جائے، مگر یہ ناممکن تھا کیونکہ اس کے جانثار ہر وقت اس کے آس پاس رہتے تھے۔ پھر یہ طے ہوا کہ اس کی بیویوں میں سے کوئی اسے قتل کر دے، لیکن اس بیوی نے انکشاف کیا کہ ابن مکنا کے نزدیک شرم، بے شرمی، جائز ناجائز کوئی چیز نہیں۔ بیویوں کے ساتھ خلوت میں بھی اس کے آدمی اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ابن مکنا کا کہنا ہے کہ وہ اس کے حکم سے دیکھتے ہیں اور اس کے حکم پر نابینا ہو جاتے ہیں۔ یہ مجھے اب سمجھ آیا کہ وہ دیکھتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے۔ اپنی اس بے عزتی پر وہ عورت رونے لگی۔ کھل کر لڑنے کی تجویز بھی آئی، پر اس طرح بہت خون خرابہ ہونے کا اندیشہ تھا۔ وہاں سب ہی ابن مکنا کے حامی تھے، ہر ایک سے جھگڑا کرنا پڑتا۔ آخر طے پایا کہ کچھ دن خاموشی سے گزاریں گے، شاید مسلمان غالب آ جائیں تو ہم سپاہیوں کو لے کر باہر نکل جائیں گے اور قلعہ خالی کر کے اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے۔ دوسرے دن ابن مکنا نے ہنگامی اجلاس طلب کیا اور ایک نیا کمانڈر منتخب کیا۔ اتفاق سے یہ انہی میں سے تھا جو کل رات ہونے والے اجلاس میں موجود تھا۔ ہتھیار پھینکنے کی تجویز اسی نے پیش کی تھی۔ اب کام آسان ہوتا چلا جا رہا تھا۔ نیا کمانڈر مناسب موقع کا انتظار کرنے لگا۔ ابن مکنا کے سپاہی دیکھ رہے تھے کہ مسلمان خندق بھرنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور نہایت احتیاط اور مستعدی سے قلعے کی جانب بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ اب ان کے حوصلے بھی بڑھ چکے تھے۔ کسی کو اب کوئی شک نہیں تھا کہ اب قلعہ جلد ہی فتح ہو جائے گا۔ کمانڈر نے سرداروں کو جمع کر کے کہا کہ وہ مسلمانوں سے امان طلب کرنے باہر جا رہا ہے۔ امان مل جائے تو قلعے کے دروازے کھول دینا اور سب کو لے کر باہر نکل آنا۔ قلعے کے باہر اللہ اکبر کے نعرے گونج رہے تھے جس سے ابن مکنا کے ہوش اڑے جا رہے تھے۔ اس نے اپنی 100 سے زیادہ بیویوں کو کہا کہ یہ میرے سپاہی کسی کام کے نہیں ہیں، میں ابھی فرشتوں کو بلا کر ان مسلمانوں کا خاتمہ ہی کر دیتا ہوں۔ بیویوں نے کہا جلدی جائیے، دیر کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا تم سب کو بھی میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اس نے بیویوں کو سمجھایا اب میں وہی رہوں گا، یہاں کے لوگ بڑے بزدل ہیں، تم میری بیویاں ہو، میرے ساتھ ہی رہنا۔ وہاں جا کر میں اپنا نقاب بھی اتار دوں گا اور تم سب میرا دیدار بھی کر سکو گی۔ اور پھر یہ اپنے جان نثاروں کو قلعے سے باہر لے گیا اور انہیں ایک محلول دیا اور سب کو تھوڑا تھوڑا پینے کو کہا۔ اس کے اثر سے تم نورانی مخلوق بن جاؤ گے اور کسی کو دکھائی نہ دو گے۔ اگر مسلمان اندر بھی آ گئے تو تم لوگوں کو دیکھ نہ سکیں گے۔ یہ جانثار تعداد میں 20 کے قریب تھے۔ اس کے بعد واپس بیویوں کے پاس آیا اور یہی محلول بیویوں کو بھی پلایا۔ وہ سب اسی وقت مر گئیں۔ پھر وہ باہر آیا تو تمام جانثار مر چکے تھے۔ اور ادھر کمانڈر سعید ہرشی سے امان طلب کر کے آ چکا تھا۔ اب اس کے سپاہی قلعے کے دروازے سے باہر جا رہے تھے۔ ابن مکنا نے بھی نقاب اتارا اور مردہ چہروں میں سے ایک پر چڑھا دیا اور باہر نکلنے والے ہجوم میں شامل ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے اس بدصورت شکل کو دیکھا ضرور پر پہچان نہ سکے۔ ابن مکنا بھی مطمئن تھا کہ اس کے چہرے کو دیکھنے والوں میں سے کوئی بھی زندہ نہ تھا، مگر وہ بھول چکا تھا کہ نشا پور سے آنے والی ایک عورت جو ان بیویوں میں شامل نہ تھی جنہیں وہ ابھی ہلاک کر کے آیا تھا، وہ تو امان لینے والوں میں شامل تھی۔ اس کی نظر ابن مکنا پر پڑی تو اس نے شور مچا دیا کہ یہی ہے ابن مکنا۔ ابن مکنا نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن پکڑا گیا۔ مسلمان اسے پکڑ کر سعید ہرشی کے پاس لے جا رہے تھے، اس نے زہر کھا کر خود کو ہلاک کر لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بدن کا گوشت پھول کر پھٹنے لگا۔ سعید ہرشی کے پاس اسی حالت میں پہنچایا گیا تو اس نے ان سے کہا یہ بغداد لے جانے کی حالت میں نہیں ہے، اور پھر تلوار نکال کر اس کا سر تن سے جدا کر لیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ زہر کا اثر چہرے پر نہیں ہوا تھا، ہاں مگر اتنا ضرور ہوا تھا کہ اس کا مکروہ چہرہ مزید مکروہ ہو گیا تھا۔ ہرشی نے مان طلب سپاہیوں کو اجازت دی کہ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ اسلامی لشکر کی واپسی ہوئی تو ہاشم عرف ابن مکنا کا سر ان کے ساتھ تھا۔ ابن مکنا کا بنایا ہوا چاند چند راتوں تک طلوع ہوا۔ یہ چاند نخشب کے ایک کنویں میں غروب ہوتا تھا۔ ایک رات وہ خوب چمکنے کے بعد غروب کے وقت کنویں کی دیوار سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا، اور اس کے ساتھ ہی ابن مکنا کی یہ نشانی بھی ختم ہو گئی۔ یہ تھا ہاشم ابن مکنا۔
یہ خدائی کا جھوٹا دعوے دار تھا، یہ کوئی جادوگر بھی نہیں تھا، یہ صرف اور صرف علم کیمیا کا ماہر تھا۔ مزید ایسے ہی معلوماتی ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل بھرم ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔